धरनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? दरसगाहें क्यों मक्तलगाहें बन रही हैं? मशाल खान के अंधुना कत्ल ने माशरे को कटहरे में ला खड़ा किया। जजा और सजा का इख्तियार सिर्फ रियासत को है तो रियासत कहाँ है? डू मोर, अमेरिका के नए सदर का पाकिस्तान से पुराना मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना अज़ाइम सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी फिर आबदीदा हो गए, सीट छोड़ दी। इख्तियारात और सवालों के जवाबात ना मिलने का शिकवा। मामला इख्तियार का है या आइंदा बनने वाली सरकार का? और कराची के 70% दरख्त काट दिए गए। मौसमियाती तब्दीली के असरात सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। दरसगाहें जहां इंसान को कानून की पासदारी और इंसानियत का एहतराम सिखाया जाता है, लेकिन इन दरसगाहों में खून बहाया जा रहा है। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की मौत बहुत अलमनाक वाक़या है। मशाल खान पर तलबा के एक गिरोह ने तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया और फिर उसे इंतहाई बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। वाक़े में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन समेत 20 अफराद मुलव्विस हैं। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका तहसील मेंबर यूनियन काउंसिल मुस्लिमाबाद आरिफ भी मुकदमे में नामजद है। इस वाक़े पर इमरान खान साहब का सख्त रद्द-ए-अमल आया है और इमरान खान ये कहते हैं कि सूबे में जंगल का कानून गालिब नहीं होने देंगे। मशाल खान के अहले खाना भी हुकाम से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनकी सुनिए। इब्तिदा से उसने जो जिंदगी गुजारी तो वो सिर्फ इल्म के नाम पर गुजारी और वो अमन की बात करता था, बल्कि वो तबीयत से तो सूफी था, तसव्वुफ पर वो यकीन रखता था। He will not come again in this world, but many people will create like him. Many people will be creative like him, and many people will follow him. Although he is not accepted today, but tomorrow the people will accept him. ये वाक़या किसी सड़क या चौराहे पर पेश नहीं आया। ये वाक़या एक दरसगाह में पेश आया है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया है, जहां हमारा मुस्तकबिल परवरिश पा रहा होता है। हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है और क्या कुछ सीख रही है। और जब यही नौजवान कानून और इंसानियत का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के जो वाक़यात हैं ये मामूल का हिस्सा बन जाएंगे। इस्लाम अमन और सलामती और एहतराम इंसानियत का सबक देता है, तो फिर दीन के नाम पर यह फसाद क्यों? इसी पर हम बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जामिया बिनोरिया के मोहतरम जनाब मुफ्ती नईम साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब आपका। मुफ्ती नईम साहब से हम आगे चलकर बात करें। हमें अमीन शहीदी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अमीन शहीदी साहब आपका। तौहीन रिसालत एक इंतहाई हसास ये मामला है, कोई भी इंतहा को छू सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, कोई भी इसमें दीवाना हो सकता है, जुनूनी हो सकता है, लेकिन जुर्म साबित होने से पहले किसी को सफाई का मौका ना देना, महज इल्जाम की बुनियाद पर किसी इंसान की जान ले लेना, इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? सबसे पहले तो जज़ा और सज़ा का जो कानून इस्लाम ने वज़ा किया है वो आम अवाम के हाथ में नहीं दिया और ये नहीं कहा कि गली कूचू में जिसका जो जी चाहे वो उसके मुताबिक जज़ा और सज़ा देता फिरे और फैसले करता फिरे। इसकी इजाज़त कतई तौर पर दीन ने नहीं दी। इसमें कोई शक नहीं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, इज्जत, नामूस दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती शय है और उस पर तमाम आलम इस्लाम जान कुर्बान करने को तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि गली कूचे में फिरने वाला वो शख्स जिसको अपना नाम लिखना ना आता हो, कुरान कभी उसने खोल कर ना देखा हो, उलमा और फिक़ह की किताबों को उसने कभी पढ़ा ना हो और वो आए और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर किसी बेगुनाह को अपने हाथों से सजा देना शुरू कर दे, उसके लिए ज़ाहिर है तरीका है, उसका एक उस्लूब है, उसका एक स्ट्रक्चर है। अदालत में जाएगा केस, वहां पर साबित होगा, वो कला जराह करेंगे। अगर कोई बात इस तरह की साबित हुई तो तब रियासत और अदालत और वो मुख्तार अथॉरिटी उस शख्स को जिसका जुर्म साबित हो
سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے. اس کے علاوہ عام عوام کو، عام افراد کو، گلی کوچوں کے لوگوں کو کسی بھی صورت میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. علامہ صاحب، آپ نے بہت واضح کر دیا صورتحال کو، لیکن یہ جو لوگ ذاتی ایجنڈے، ذاتی مفاد، انتقامی کارروائیوں کی خاطر بعض دفعہ توہین مذہب کا جو قانون ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دین میں کیا واضح احکامات ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ قانون کا غلط استعمال کریں گے ان کے خلاف ظاہر ہے قانون سازی ہونی چاہیے. دین نے ان کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی. اب اگر وہ قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں اور کسی بے گناہ کو سزا دینے کا باعث بنتے ہیں تو ان کو وہ سزا ملنی چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں. لہذا اس حوالے سے پاکستان کے اندر قانون سازی کی ضرورت ہے کہ جو کسی بے گناہ پر اس طرح کا بہتان لگائے تو اس کو بھی وہی سزا ملے جو اس بہتان کی سزا تھی یا اس جرم کی سزا تھی جس کی تہمت اس نے لگائی ہے. تو یہ ریاست کا کام ہے. ریاست کو چاہیے کہ وہ قانون سازی کرے. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ ہے ہی یہی. ایک طرف ہمارے جذبات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، دوسری طرف لوگوں کی ذاتی دشمنیاں ہیں، لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں، لوگوں کے اپنے کاروباری مفادات ہیں، جائیداد کے مفادات ہیں. تو اس لیے جہاں پر دین نے رسول پاک کی حرمت کے حوالے سے اتنا سخت موقف اپنایا ہے، اس کو لوگ اس سے بھی بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اپنے ذاتی پست اور حقیر مقاصد کے لیے اس قانون کا استعمال کرتے ہیں. تو علامہ صاحب، بہت بڑا جرم ہے. علامہ صاحب، اب موجودہ دور کے کچھ تقاضے ہیں، نیا دور ہے، نئے تقاضے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال لوگ بہت کر رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جس کی تشریح پھر بعض عناصر اپنے مقاصد کے لیے مختلف کر لیتے ہیں، یا پھر جعلی پروفائل بنا کر معاشرے میں اشتعال انگیزی پھیلائی جاتی ہے. اس سلسلے کو کیسے روکا جائے؟ ریاست کا کردار اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ ریاست کا کام ہے نا. ریاست کے پاس تمام تر سہولتیں اور تمام تر وسائل موجود ہیں. ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکے. جو لوگ سوشل میڈیا سے استفادہ کرتے ہوئے اس طرح کا فتنہ پیدا کرتے ہیں، معاشرے کو بگاڑتے ہیں، معاشرے کو انحراف کی طرف لے جاتے ہیں، معاشرے کو بد امنی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دے اور ان کو پکڑنے کا میکانزم بنائے. ریاست کے پاس اس طرح کے آلات اور اس طرح کے وسائل موجود ہیں کہ اس طرح کے لوگوں پر نظر رکھی جا سکے اور ان پر فوری طور پر ہاتھ ڈالا جا سکے. لیکن اب مشکل ہماری یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی شور و غل اٹھتا ہے تو اس وقت جو ہے ریاست کے منہ میں زبان آتی ہے اور ہمارے وزیر داخلہ چیختے ہیں، لیکن 2 دن گزرنے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں. نیچے کوئی اس طرح کا مضبوط سٹرکچر نہیں ہے جو اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکے. اس لیے اس کمزوری کو دور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کا کام ہے یہ. بہت شکریہ امین شہیدی صاحب. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جزا اور سزا کا جو قانون ہے اسلام نے بہت واضح کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو عام عوام ہے اس کے ہاتھ میں اس کو دینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قانون سازی کرے. اب ہم اس پر مزید بات کریں گے. مذہبی اسکالر جناب مفتی نعیم نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب آپ کا. انتہائی ہولناک یہ واقعہ ہے، محض الزام کی بنیاد پر ہجوم کسی کی جان لے لیتا ہے. دین کیا کہتا ہے ایسے معاملات میں؟ دن ہے کہ ایک آدمی پر توہین رسالت نہیں ہے اور وہ الزام لگا رہا ہے تو اس آدمی کو وہی سزا ملنی چاہیے جس نے توہین رسالت کا غلط الزام لگایا ہے. اس لیے کہ تاکہ آئندہ کے لیے یہ سد باب ہو، تاکہ آدمی الزام لگاتے ہوئے غور کرے کہ میرے پاس کوئی دلائل اور ثبوت اور شواہد موجود ہیں یا نہیں. اس لیے تمام چیزیں یہ کہ ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے نا وہ اتنا خراب نظام ہے کہ اس کو سالہ سال 10 سال گزر جاتے ہیں. 4 دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے مسئلہ لے کر کہ مجھے ہائی کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ اگر آپ کو فیصلہ کرانا ہے تو آپ مفتی نعیم صاحب کے پاس چلے جائیں، کرا لیں. اگر ہمارے کورٹ میں آئیں گے تو 20 سال تک بھی آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا. جی مفتی صاحب، تو یہ جو واقعہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ محض الزام کی بنیاد پر ہجوم نے ایک شخص کی جان لے لی. دین کیا کہتا ہے ایسے معاملات پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو واقعہ ہوا ہے یونیورسٹی کے اندر، بردان کے اندر، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہ گستاخ رسول ہے تو اس کے لیے ہمارے ملک کا قانون ہے، اس قانون کے تحت FIR کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد FIR کاٹنے والوں کو بھی چاہیے
کہ یہ اس بات کو دیکھیں کہ ان کی کوئی آپس میں ذاتی اناد تو نہیں تھا. آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپس میں خاندانی کوئی لڑائی ہوتی ہے, اس میں کوئی گرفت نہیں ہوتی تو وہ توہین رسالت کا مقدمہ بنا کر جو ہے اس کو گرفتار کرواتے ہیں. تو یہ تو انتظامیہ کا بھی کام ہے کہ ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے پوری تحقیق کریں, اس کے بعد ایف آئی آر کاٹیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر ایف آئی آر کٹ بھی گئی ہے تو پھر تو ریاست کا کام ہے کہ اس کسی کو مارے. یہ ہر آدمی کا کام تو نہیں ہے کہ وہ توہین رسالت کوئی کرتا ہو اور وہ خود اس کو مار دے. اگر یہ خود مارنا شروع کر کے اندر تو ایک افراتفری ہوگی, یہ تو فساد بڑھے گا. تو کسی کو یہ حق نہیں ہے, یہ تو ریاست کا کام ہے کہ مارے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ بنیادی وجہ یہ کہ جو توہین رسالت کر بھی لیتا ہے تو اس کو ہماری عدلیہ سزا نہیں دیتی. تو جب عدلیہ سے مایوس ہوتا ہے تو آدمی خود ہی اقدام کرتا ہے, جیسے کہ ممتاز قادری کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کی بھی ناقص پالیسی ہے, ہماری ریاست جو ہے وہ بھی غلط ہے, ہماری پولیس جو ہے وہ بھی تحقیق کے بغیر کاٹتی ہے. ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر جرم ثابت ہو بھی گیا ہے تو یہ تو کام ریاست کا ہے, ہر آدمی کا کام تھوڑی ہے کہ اس کو توہین رسالت والوں کو مار دے. بہت شکریہ مفتی نعیم ہمارے ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ریاست پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یہ کام ریاست کا ہے. اسی معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمیں لاہور سے راغب نعیمی صاحب جوائن کر رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس تمام معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب آپ کا. توہین رسالت ایک حساس معاملہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے کہ کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے, جنونی ہو جاتا ہے, نہیں برداشت کر سکتا یہ سب کچھ. جرم ثابت ہوا نہیں ہے, صفائی کا موقع نہیں ملا اور محض الزام کی بنیاد پر کسی انسان کی جان لے لینا, آپ کیا سمجھتے ہیں, اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, کوئی بھی جرم ہے اس جرم کی سزا جب تک مجرم کو صفائی کا موقع نہ ملے اس وقت تک نہیں دی جانی چاہیے. یہ ریاست کی طرف سے قائم کی گئی عدالتیں اور مختلف قسم کے وہ فورم جہاں پہ مقدمات کے فیصلے کیے جاتے ہیں, ان کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ جو ملزم ہے اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور اسے تفتیش کی جائے اور اس سے اصل معاملے کے بارے میں آگاہی حاصل کی جائے, اور اگر واقعتاً اس ملزم پر جرم ثابت ہو جائے تو بعد ازاں اس کو سزا دی جائے اور اس سزا کے اوپر عمل درآمد ہو. جہاں تک مردان والا واقعہ ہم دیکھتے ہیں یا اس قسم کے دیگر واقعات دیکھتے ہیں, مجھے بڑی معذرت ہے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی, جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں پاکستان میں, اس میں 295C کے قانون کا بہت غلط استعمال کیا گیا. اگرچہ دیگر قوانین کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے, لیکن اس قانون کا بڑا غلط استعمال کیا گیا, اور جس کے نتیجے میں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات رونما ہو رہے ہیں جن میں قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسٹریٹ ڈیسیجن کیے جا رہے ہیں, اسٹریٹ جسٹس کی جا رہی ہے, اور لوگ خود سے ہی عدالت لگا کے خود سے ہی فیصلہ. یہ کیفیت اور یہ طریقہ کار آئندہ آنے والے وقت میں مسلم معاشرے میں انارکی پھیلائے گا, اور اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو ایسے ہی بلا وجہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کا تعلق کسی بڑے عمل کے ساتھ نہیں ہے ایک دوسرے کا خون بہاتا ہوا دیکھیں گے. راغب نعیمی صاحب, ویسے تو آپ نے تفصیلاً میرے سوال کا جواب دے ہی دیا ہے, لیکن پھر بھی اسپیسیفکلی میں پوچھنا چاہوں گی کہ توہین مذہب کے الزام پر بغیر تحقیق کے, ثبوت کے ہجوم کسی کو موت کی سزا دے سکتا ہے؟ ایسے میں جو ریاست ہے اور ریاست کا قانون ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریاست کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے, اور ریاست خود بھی ذمہ دار ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس قسم کا واقعہ ہو رہا ہو وہ انٹرفیئر کرے اور اس بندے کو یا ان لوگوں کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرے جو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کر رہا ہے. اور وہ لوگ, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ذاتی ایجنڈے, ذاتی مفاد کے لیے یا پھر کسی قسم کے انتقام لینے کی خاطر بعض دفعہ توہین مذہب کا جو قانون ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے بھی دین میں واضح احکامات ہیں؟ غلط طریقے سے اور الزام لگاتے ہوئے دوسرے پر توہین مذہب کا عمل کر رہا ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں حقیقت میں تو اصل میں تو وہی توہین کر رہا ہے، اور اسی ہی کے الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو توہین پر مبنی ہیں، اور وہ اسے دوسروں پہ تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ڈسگائز طریقے سے یا ظاہراً وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملزم نے یہ الفاظ کہے ہیں، یہ بات کہی ہے، یا اس طریقے سے اس نے توہین مذہب کی ہے تو اسے مجرم بنا دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا فعل کا ارتکاب کرنے والا خود کٹہرے میں آ کھڑا ہوتا ہے توہین کے مقدمے کے لیے، وہ اپنے آپ کو پیش نے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے کیوں، اور نہ صرف نکالے ہیں بلکہ اسے دوسرے کے سر تھوپنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ مقدمہ بازی میں الجھ جائے۔ بہت شکریہ مذہبی اسکالر راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ صرف ریاست، عدالت اور جو مختار اتھارٹی ہے وہی سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے، کسی بھی صورت میں عام عوام کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا یا سزا کا فیصلہ سنا کر کسی کی زندگی ختم کر دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مختلف مسالک کے علماء سے ہم نے بات کی، تمام علماء اسی بات پر متفق ہیں۔ علماء کرام کا یہ موقف آپ نے سنا۔ مشال خان کے گھر والے اس وقت انصاف کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ مشال خان کے معاملے میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ اور کچھ طلباء کے خلاف مشال خان نے کچھ دنوں پہلے احتجاج بھی کیا تھا، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اس واقعے کو افسوسناک اور نازک قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آخر انتظامیہ اس معاملے پر کر کیا رہی ہے، اب اس پر ہم بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ترجمان خیبر پختونخوا حکومت مشتاق غنی صاحب۔ بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب آپ کا۔ بہت ہی افسوسناک ہولناک یہ واقعہ مردان یونیورسٹی میں تشدد سے طلباء کی موت جو ہوئی، اس کے بعد تحقیقات میں پیش رفت کیا ہوئی ہے، کیا حقائق سامنے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل افسوسناک واقعہ ہوا عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں۔ 3 اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ الزام تھا جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے کہ انہوں نے کوئی شاعر اسلام کے خلاف کوئی بات کی ہے، اور یہ جب بات لڑکوں میں آئی جہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے اور گروپ تھا اسٹوڈنٹس کا جو بڑی تعداد میں تھے وہاں پہ جمع، تو اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ مشتعل ہوئے اور انہوں نے اس پہ اٹیک کر دیا، جس کے نتیجے میں باقی 2 لڑکے تو وہاں سے فرار ہو گئے تھے، لیکن ایک جو لڑکا تھا جو جاں بحق ہوا وہ ان کے نشانہ بنا اور اس کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد بڑی کشیدگی تھی یونیورسٹی میں، چونکہ نارملی یونیورسٹی کے اندر پولیس نہیں ہوتی، ان کے اپنے سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں، اور اس وقت اتفاقاً کوئی 5-7 پولیس والے بھی تھے، کوئی ایگزام چل رہا تھا اس وجہ سے، تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، باقی یونیورسٹی کے بھی کئی لوگوں نے بیچ بچاؤ کی بڑی کوشش کی، لیکن موب اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کی جان نہیں بچا سکے۔ اب اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ نے آئی جی پی سے بھی بات کی ہے اور انہوں نے اس کی انکوائری آرڈر کی ہوئی ہے، وہ بھی چل رہی ہے، لیکن آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ ہم اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں گے تاکہ جو بھی اصل حقائق ہیں وہ سامنے آ سکیں، کیونکہ ابھی تک پولیس کی جو رپورٹ بات ہو رہی ہے ہماری ان کے ساتھ، اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کے حقائق سامنے نہیں آ رہے کہ اس لڑکے نے یا کسی نے اس طرح کی بات کی ہے۔ تو اب اس کے لیے تو ظاہر ہے اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا تو قانون موجود ہے اور اس میں سنگین ترین سزا ہے اور سزائے موت ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے مشتاق لیکن آپ کو کورٹ میں جا کے پروف کرنا ہوگا کہ اس شخص نے یہ بات کی ہے۔ مشتاق غنی صاحب، اس واقعے میں ملازمین سمیت 20 افراد ہیں جن کے خلاف انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر تحصیل ممبر یونین کونسل بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ملزمان کی جو گرفتاری ہے اس سے متعلق کیا ان تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ ان میں سے بیشتر لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور کئی کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے ہیں، اور یہ جو ویڈیو اس کی ریکارڈ ہوئی ہے اس واقعے کی، اس میں بھی کئی لوگ نظر آ رہے ہیں، اور پھر پولیس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تحقیق اور تفتیش کا، اس کے نتیجے میں بھی جو ان کو انفارمیشنز آئی ہیں اس کے نتیجے میں یہ لوگ انہوں نے نامزد کیے، اور یہ ان کے علاوہ اور بھی لوگ انہوں نے نامعلوم افراد لکھے ہیں تاکہ کوئی اور اگر بندہ اس میں اس کی آ جاتا ہے نام تو اس کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جا سکے۔ جہاں تک یونیورسٹی کے ملازمین کا تعلق ہے تو وہ بھی ان کے نام بھی اس میں ضرور ہیں،
اور اگر وہ ملوث ہیں تو وہ بھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جب ثبوت ہو جاتا ہے, ثابت ہو جاتی ہیں چیزیں. اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی انکوائری شروع کر دی ہے کہ یونیورسٹی میں جو یہ واقعہ ہوا تو اس وقت یونیورسٹی انتظامیہ کیا کر رہی تھی, کہاں پہ تھی, اور ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں بڑی تعداد میں, ان کا کیا رول تھا اس کے اندر, انہوں نے اس واقعے میں کیا کردار ادا کیا, یا جیسے یہ ایف آئی آر میں 2 لوگ نامزد ہوئے ہیں تو وہ کیا. تو یہ ساری باتیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ اس کی اتنی آسان طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے گی اور کسی بھی صورت جو ملزمان ہیں ان کو نکلنے نہیں دیا جائے گا. ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے اور ریاست نے ہی یہ اقدام اٹھانا ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے امریکی صدر ٹرمپ کے عزائم کی جو واضح ہو رہے ہیں. دیکھتے رہتے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدارت سنبھالے 2 ہی ماہ گزرے ہیں اور ان 2 ماہ میں انہوں نے 2 بڑے حملے کر کے دنیا کو اپنی فوجی طاقت دکھا دی ہے. ان 2 حملوں نے 2 سپر پاورز کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے. پہلے شام پر سرکاری فوج کے بیس پر حملے کے نتیجے میں روس اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ کشیدہ ہوئے. روس نے خود اعتراف کیا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ روس تعلقات میں بگاڑ آ رہا ہے. اور اب ماسکو میں افغان امن کانفرنس سے 1 دن پہلے افغان صوبے ننگرہار پر حملے کے بعد یہ تعلقات مزید خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہم بات کریں گے, ہمیں سینئر تجزیہ کار رؤوف حسن صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب آپ کا. ٹرمپ کے جو عزائم ہیں بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں. 2 ماہ ہوئے ہیں ٹرمپ کو عہدہ صدارت سنبھالے ہوئے. افغانستان پر سب سے طاقتور بم گرایا, پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. روس خود کہہ چکا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں. یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو؟ ناجیہ, یہ ابھی اس وقت پریمیچورڈ ہوگا کہ ہم کوئی کنکلوسیو قسم کی ایک ججمنٹ دیں کہ جی ٹرمپ کے یہ عزائم ہیں یا یہ عزائم نہیں ہیں. دیکھیے, جو آئسس یا داعش کے خلاف جو لڑائی ہے یہ نہ صرف زیادہ انٹینس ہو گئی ہے بلکہ اس کا جو تھیٹر ہے وہ بھی ایکسپینڈ کر گیا ہے. اور اس بام کے یوز کرنے کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی ہے 2 کیپٹل سے, واشنگٹن سے اور کابل سے. واشنگٹن میں جو سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ٹیکٹیکل ویپن کے طور کے اوپر ہم نے استعمال کیا ہے اور اس کا کوئی پولیٹیکل عزائم ہمارے پاس نہیں ہے. اور جو اسپیسیفک آبجیکٹیوز اچیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ جو ان کا کیوز اور ٹنلز کا نیٹ ورک ہے جو, اور وہ بہت ایکسٹینڈڈ قسم کا نیٹ ورک ہے, اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ جب تک آپ نیٹ ورکس کو اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو اور ادروائز فزیکل نیٹ ورکس کو تباہ نہیں کریں گے آپ دشمن کے خلاف اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اور کابل سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم نے, امریکہ نے اور ہم نے مل کے یہ جو ایکشن ہے یہ لیا ہے. تو جب وہ جو جہاں لڑائی ہو رہی ہے, جس تھیٹر میں لڑائی ہو رہی ہے, اگر وہاں کے لوگ جو ہیں یہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو اہداف ہیں ٹیرر کے خلاف اس کے حصول کے لیے یہ موو تھا, تو میں فرینکلی اس سے زیادہ اس کے اوپر کنجیکچر کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کروں گا کہ ہمارا اپنا بھی جو ریکارڈ ہے ٹیرر کے خلاف لڑائی میں وہ کوئی اتنا زیادہ کامیاب نہیں رہا. اور آج بھی اتنی سالوں تک کوشش کرنے کے باوجود بھی جو دنیا ہماری طرف جب دیکھتی ہے تو ہمارے جو ایک پارٹیزن اپروچ ہے ٹیرر کو ختم کرنے کے لیے اس کو نشانہ تنقید کا بناتی ہے. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ابھی دیکھنا پڑے گا ٹیکٹیکل اہداف کے حصول کے لیے اگر یہ ویپن استعمال کیا گیا ہے تو فرینکلی میں فیل کرتا ہوں کہ ٹیرر کے خلاف اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے یہ اگر مناسب تھا, اور اگر جو لوگ تھے امریکہ میں انہوں نے یہ فیل کیا یا انہوں نے یہ ایویلویٹ کیا ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ ان اہداف تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے, تو میں فرینکلی اس کو اپوز نہیں کروں. ٹھیک ہے, لیکن رؤوف صاحب اس ویپن کا استعمال صرف 1 دن پہلے یعنی سے افغان امن کانفرنس کا آغاز ہوا ہے جس کا امریکہ حصہ نہیں ہے. اس کانفرنس سے 1 دن پہلے ننگرہار پر اس طرح کا حملہ ہو جانا آپ سمجھتے ہیں کہ افغان امن عمل کو کسی حد تک متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیے, افغان امن عمل جو ہے وہ ابھی ایک کوائنیج ہے ہماری. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ماسکو میں کانفرنس شروع ہو رہی ہے کیا وہ اس امن کے حصول کی طرف کوئی قدم اٹھانے میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ نہیں. آپ کا یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ جو ٹائمنگ تھی وہ ایک کچھ سوالیہ نشان ہمارے ذہنوں میں چھوڑتی ہے. لیکن جو ماسکو کا جو یہ عمل ہے, امن کا عمل جو شروع کیا جا رہا ہے آج سے یا میرا خیال ہے لیٹر ٹوڈے وہ کانفرنس شروع ہوگی, ابھی وہ کس طرف جاتی ہے
وہ کیا راستہ اڈاپٹ کرتی ہے, کیا ٹیکٹکس اڈاپٹ کرتی ہے, اور اس میں کیا جو شریک ممالک ہیں وہ کسی ایک لائحہ عمل کے اوپر وہ اگری کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. اس میں بھی میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا وقت لگے گا. لیکن ٹائمنگ, بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, ٹائمنگ ایک بڑا کرٹیکل ایلیمنٹ ہے اس میں. اور شاید جو آپ کی اپریزل ہے, جو آپ جس طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہیں, شاید میں اس کے ساتھ پارٹلی ایگری بھی کروں کہ اگر یہ پہلے ہو جاتا یا اس کو شروع ہو دیا جاتا تو اس کے بعد کیا جاتا ان اہداف کے حصول کے لیے, تو وہ شاید زیادہ ریلیٹیولی زیادہ مناسب ہوتا. لیکن میں ابھی اس بارے میں بھی کوئی کنکلوسیولی بات کرنا ہے میرا خیال ہے ذاتی طور کے اوپر تیار نہیں ہوں, کیونکہ میرا جو پرنسپل فوکس ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان وہ ٹیرر کی ایلیمینیشن میں ہے. اور میں فیل کرتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی ہتھیار اگر استعمال کر کے ہم ان اہداف تک پہنچ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مورلی بھی اور ملیٹیرلی بھی وہ طاقتیں جو کہ ٹیرر کے خلاف لڑائی میں حریف ہیں آپس میں مل کے کام کر رہی ہیں, تو کیا وہ جائز, میں اس کو جائز سمجھوں گا, میں اس کو جائز سمجھوں گا. کیا یہی سوچ افغانستان کی بھی ہے؟ کیونکہ اس حملے پر سابق افغان صدر حامد کرزئی نے تو مذمت کی, لیکن افغان حکومت کا کوئی ایسا سخت ری ایکشن سامنے نہیں آیا. تو افغان حکومت کی خاموشی جو ہے وہ یہی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں, افغان حکومت کی میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ کابل سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک جوائنٹ آپریشن تھا کابل اور واشنگٹن کے درمیان, تو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ سپورٹ ہے. جی بالکل بالکل, کابل کی ٹوٹل سپورٹ ہے. اور کارزئی صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. لیکن کارزئی صاحب جب اپنا ٹینور ان کا ختم ہوا تھا تو اگر آپ ان دنوں تک جائیں تو اس وقت تک ان کے امریکہ کے ساتھ بہت شدید قسم کے اختلافات جو تھے وہ شروع ہو چکے ہوئے تھے. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ اس خطے سے اب چلا جائے, اور آخری جو 1 سال یا 1.5 سال تھا ان کا, وہ یہی ڈیمانڈ دہراتے ہوئے ان کا گزرا تھا. اور اس کے بعد اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ بنے, سو ان کا کرٹیسزم جو ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اور جو افغان حکومت کی جو سپورٹ ہے جو انہوں نے دی ہے, بڑے کیٹیگوریکل الفاظ میں انہوں نے سپورٹ کیا ہے کہ یہ ایک جوائنٹ آپریشن تھا, اور ہم اس بام کے استعمال سے کلیتاً ہم آگاہ بھی تھے اور ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. تو افغان حکومت جو ہے وہ آن بورڈ ہے, امریکہ کے ساتھ آن بورڈ ہے اس میں. تو رؤف حسن صاحب, میرا آخری سوال یہ کہ کیا اگر ٹھیک ہے افغان حکومت کی سپورٹ ہے تو کیا مستقبل میں ہم ایسے جوائنٹ آپریشن سکتے ہیں؟ نہیں بالکل, میں کہتا ہوں کہ اگر ٹیرر ایک ہدف ہے, میں یہ سب سے پہلے دیکھیں میرا ایک اف ہے بہت بڑا کہ اگر ٹیرر ہدف ہے اس کا, وہ آئیسس ہو, وہ طالبان ہو, وہ داعش ہو یا کوئی اور ٹیرر نیٹ ورک ہو کسی قسم کا بھی, اگر وہ ہدف ہے تو میں فیل کرتا ہوں کہ نہ صرف ہونے چاہیے بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ ہوں گے, اور وہ ان کے خلاف جو اہداف ہے اس میں پاکستان بھی اگر شریک ہو سکتا ہے تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ شریک ہو, کیونکہ ٹیرر کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ پاکستان کو پہنچا ہے, اور وہ ٹیرر کی جو بیسز ہیں وہ اب بھی موجود ہیں, وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں. پاکستان میں ہم نے آپریشنز لانچ کیے ہوئے ہیں ٹیرر کے خلاف, جو کہ ایک بہت خوش آئند اقدام ہے. اسی طرح سے اگر کہیں اور بھی ٹیرر کے خلاف کوئی آپریشن ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ کی بیسز کے اوپر یا ادروائز کوئی ٹیکٹیکلی اس میں شریک کار بن سکتا ہے, تو میرے جیسا انسان جو کہ ٹوٹلی کمیٹڈ ہے ٹیرر کو فائٹ کرنے کے لیے اور کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اگر اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے ٹیرر کو فائٹ کرنے کے پلڑے میں, تو پاکستان کو اس میں ہیزیٹیشن نہیں دکھانی چاہیے. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو ٹیرر ایلیمینیشن ہے اس کے لیے جس حد تک جانا چاہیے بالکل جانا چاہیے, جو ہدف ہے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا بہت ضروری ہے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد کراچی کی گرمی کی بات کریں گے جس نے شہریوں کو برا حال کر رکھا ہے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. پارا کبھی 40 تو کبھی 42. کراچی میں ان دنوں بلا کی گرمی ہے, لوگ گرمی سے بے حال ہیں. روزانہ ہیٹ اسٹروک کی وارننگز بھی جاری ہو رہی ہیں, ہیٹ ویو کی وارننگز ہیں. یہ گرمی کی یہ لہر کسی سانحے کا سبب بھی بن سکتی ہے, کیونکہ کراچی میں جو معمول کے مطابق سمندری ہوائیں چلتی ہیں وہ نہیں چل رہی ہیں. موسم خشک ہے اور گرم ہے. چونکہ ساحل سمندر پر واقع ہے کراچی, تو سمندری ہوائیں چلتی رہتی ہیں اور جو گرمی ہے وہ کچھ کنٹرول ہوتی ہے. لیکن اس بار ایسا نہیں ہو رہا. موسم اپنا تیور بدل رہا ہے, جس کی بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے. اور یہ موسمیاتی تبدیلی کس طرح شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے, اس پر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں.
कराची में दरख्तों को बेदर्दी से काटा जा रहा है। कराची में तरक्याती कामों के नाम पर 70% दरख्त काट दिए गए हैं और अब शहर कायद का सब्जे का रकबा 6% से कम होकर सिर्फ 2% रह गया है। यानी कराची के कुल रकबे का जो 2% के हिस्से पर जो हरियाली है, बाकी तमाम तर इलाका जो है वो बंजर हो चुका है। यही वजह है कि यहाँ मौसमियाती तब्दीली के असरात ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं। कराची में पिछले 2-3 साल से गर्मी में इजाफा हुआ। 2 साल पहले हीट स्ट्रोक से बड़ी तादाद में अमवात भी हुई। मुख्तसरन ये कि मौसम बदल रहा है, जिससे निमटने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। तब कहीं जाकर हम इस मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमट सकेंगे, क्योंकि एक दरख्त को तनावर बनने में तकरीबन 4 साल लगते हैं और एक आदमी के ऑक्सीजन के इंतज़ाम के लिए 7 दरख्त दरकार हैं। लिहाजा कराची की जो आबादी है, 2 करोड़ की आबादी, इसके लिए हमें 14 करोड़ दरख्त लगाना होंगे, कम अज़ कम 14 करोड़। क्या ऐसा मुमकिन है और ये मामला कितना संगीन है? हुकूमत इससे निमटने के लिए क्या कर रही है? इस पर हम बात करेंगे। माहिर मौसमियात रफ़ीउल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रफ़ीउल हक साहब आपका। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर का ही मसला है। इस माहौलियाती बिगाड़ में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान तकरीबन 8वें नंबर पर आता है। कराची में गर्म मौसम उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अब कैसे बचा जाए इस मुसीबत से? देखिए, निमटने के कई तरीके हैं। जो टेक्निकल टर्म में हम इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं एक एडेप्टेशन होती है और दूसरी होती है मिटिगेशन। एक होता है तदारुक किसी चीज़ का और एक उसकी तैयारी होती है। मैं आपको आम फहम अंदाज में बता रहा हूँ। तदारुक तो ये है कि उन तमाम चीज़ों के जो है उससे बचा जा सके, उससे अगर हम बच सकें। और एक उसकी तैयारी होती है, यानी हमें मालूम है कि मौसम गर्म हो जाएगा या मौसम ऐसा हो जाएगा जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है, तो उसके लिए आदमी अपने आप को तैयार करता है। तो ये इन 2 बुनियादी चीज़ों पर जो है ना ये चीज़ें चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इसको सही तरीके से फॉलो किया जाए, दुनिया में जो जनरल ट्रेंड है वो यही है। मैं आपके सवाल का शायद सही जवाब दे सका। तदारुक और तैयारी आम की बात कर रहे हैं, वो मुश्किल ही यहाँ पर तो नज़र आती है। अब कराची में जो तरक्याती मंसूबों की आड़ में दरख्तों को बगैर किसी प्लानिंग के काटा जा रहा है। सब्ज़ा जो हमारे यहाँ पहले ही बराए नाम था वो मज़ीद कम हो गया है, तो इससे मौसम अब रात मुरतब हो रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कतरा कतरा दरिया होता है। मैं सिर्फ एक ग्रीन लाइन के ऊपर नहीं, आपको दूसरे तरक्याती और मंसूबे हैं जो जैसे कराची यूनिवर्सिटी रोड है, बिल्कुल इसी तरीके से शहर के अतराफ में दीगर तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल 5000 दरख्तों का तस्करा हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो M9 पर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐड करती हैं इसके ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, इसकी शिद्दत के ऊपर। आपने ये महसूस किया होगा कि ये जो हमारे अतराफ़ के जो इलाके हैं, जो ख़ास तौर पे जब 2015 में जो इवेंट हुआ था, वो इलाके के जो जिनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जो उसके लिए तैयार नहीं हैं, उनमें उसके असरात बहुत ज़्यादा हुए, अमवात हुई और ऐसी क्राइसिस सिचुएशन हो गई कि ये हमारे यहाँ मोर्चरी में जगह न रही। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना रिफ्लेक्ट करती हैं कि मामलात जो हैं वो शिद्दत की तरफ हमें लेके जा रहे हैं और उसकी तैयारी की अशद ज़रूरत है। ठीक है, उसकी तैयारी तो करने की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन ये दौर मुख्तलिफ है। अब दौर जदीद में दरख्तों की जो महफूज मुंतकली का तरीका है वो मौजूद है, लेकिन क्या हुकूमत इस तकनीकी नुक्ते से अनजान है, रिसोर्सेज नहीं है, या फिर आप इसको विल पावर की कमी समझते हैं? देखिए, हमारे यहाँ थोड़ी सी कम फहमी है। ये कहूँ, जैसे तरक्याती कैलेंडर होता है, हर काम का एक वक्त होता है, उसके मुताबिक वो काम चल रहा होता है। इसी तरह से एक माहौलियाती कैलेंडर होता है, तो तरक्याती कैलेंडर को माहौलियाती कैलेंडर के साथ जो है मुंसलिक होना चाहिए। और मैं तीसरी दुनिया में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और ख़ुसूसी तौर पे कराची में अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ 3 कैलेंडर होते हैं। यानी एक तरक्याती कैलेंडर है, एक माहौलियाती कैलेंडर है और एक सियासी कैलेंडर है। इन तीनों कैलेंडर्स का हम आहंग होना बहुत अशद ज़रूरी है। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि तरक्याती मामलात जो हैं वो जून में ये कह रहे हैं कि दरख्त को रिमूव किया जाए, तो ये माहौलियाती कैलेंडर के मुताबिक नहीं है। माहौलियाती कैलेंडर ये कहता है कि दरख्त को रिमूव किया जाए उस ज़माने में जब सर्दी का ज़माना हो। तो तरक्याती अमल को माहौलियाती अमल के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत है और इसके लिए टेक्निकली जो नॉलेजेबल लोग होते हैं उनको ऑन बोर्ड लेने की अशद ज़रूरत है।
تو یہ یہاں پر جو ہے نا پہلو تہی ہے، یہاں پر معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ہوئے ہوئے ہیں، اور پھر سیاستدان کو بھی اس کے بارے میں اتنا ہی ادراک ہونا چاہیے. یہ محض صرف اور صرف تصویری حد تک نہ رہیں کہ معاملات جو ہیں کہ یہ ہم نے یہ سڑک بنا دی، ہم نے ایسا کر دیا. بھائی گرین لائن تو بڑا اچھا منصوبہ ہے کہ جی ماس ٹرانزٹ کی طرف آپ لے جا رہے ہیں، کاربن لوڈ کم کر رہے ہیں آپ شہر کا، لیکن کاربن لوڈ کے ساتھ اگر ترقیاتی منصوبوں سے نکل کر آبادی کی طرف ہی آ جائیں، اب کراچی کی 2 کروڑ کی آبادی ہے، 14 کروڑ درخت ہمیں لگانا ہوں گے، کیا حکومت اس بات سے آگاہ ہے یا بات صرف واقعی ترقیاتی منصوبوں تک ہی محدود ہے؟ دیکھیے ہر آدمی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے اور اپنے ایک مقام پر جو ہے نا یہ رول ادا کر سکتا ہے، یا ادارہ جو ہے ایک رول ادا کر سکتا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ ایک تحقیق ہے جو بین الاقوامی انداز میں یہ تحقیق کی گئی تھی کہ ایک تخمینہ لگایا جائے کہ ایک آدمی کی آکسیجن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے. تو وہ 7 سے کچھ زیادہ درخت بن رہے تھے، لیکن ہم نے احتیاطاً کہا کہ چلیے ہم ایک مناسب مقدار میں آکسیجن ایبزارب کرتے ہیں، تو 7 درخت رکھا گیا. اگر 2 کروڑ کی آبادی ہے شہر کی تو اس حساب سے 14 کروڑ درخت چاہیے، تاکہ اس آبادی جیسے ہم کسی بھی علاقے کی کیرنگ کیپیسٹی وہ کہتے ہیں نا کہ اس علاقے میں 10 لاکھ افراد ہیں تو 10 لاکھ افراد کے لیے پانی چاہیے، اتنا لیٹر پانی چاہیے. بالکل اسی طرح سے ان کی بجلی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو بالکل اسی طریقے سے وہاں پہ ان کی آکسیجن کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اگر وہ آکسیجن ان کو مہیا نہیں کی جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اس طریقے سے ہم آہنگ طور پہ نہیں چل سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رفیع الحق موسمیات ہمارے ساتھ تھے، اور کراچی کا جو بدلتا ہوا موسم ہے خاص طور پر اس کی بات کر رہے تھے. گلوبل وارمنگ تو پوری دنیا کا ہی مسئلہ ہے، اب میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں. کراچی کی ہم نے بات کی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ترقیاتی کیلنڈر کو ماحولیاتی کیلنڈر سے منسلک کرنا ہوگا، سیاست کو اس سے باہر نکالنا ہوگا، تب ہم اس آفت سے بچ سکیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اور کسی اسٹوری کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں لکھیے، اپنا فیڈ بیک بھیجیے ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور فیس بک پر. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ.